बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। हमारे आज के मौज़ूआत जिन पे हम बहस करेंगे, उनमें सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो ऐलान हुआ है, उन्होंने अपने साथियों के मशवरे के बाद ऐलान किया है कि अपोजिशन के किसी जलसे में, किसी भी एहतजाज में रुकावट नहीं डाली जाएगी, कोई हर्डल नहीं होगी। हमारा दूसरा मौजू होगा, क्या इमरान खान की टाइगर फोर्स पाकिस्तान में महंगाई का तूफान रोक सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। मुशीर दाखिला एजाज शाह ने 2 दिन पहले कहा कि नवाज शरीफ पर बगावत का मुकदमा गलत है और इसे वापस लिया जा रहा है, मगर नतीजा मुख्तलिफ। इसके अलावा बहुत सारे और मौज़ूआत पर भी बात करेंगे और इन मौज़ूआत में शामिल होगा ये ऐप की एप्लीकेशन टिकटॉक पे जो पाबंदी लगी है, हम इस पर भी मुख्तसर बहस करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, जनाब मुमताज माहिर कानून हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब। वेलकम अब्दुल्ला मलिक साहब। हमारे पास तजिया निगार आगा वकार साहब है। वेलकम आगा वकार साहब। टेलीफोन लाइन पर नाजरीन हमारे साथ मौजूद होंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब। इसके अलावा मुमताज कानूनदान खालिद राजा साहब, गुजरावाला से नून लीग के एमएनए अजहर कयूम नारा साहब, और गुजरावाला से ही नून लीग के एमपीए इमरान खालिद भट्ट साहब। इसके अलावा हम गुजरावाला में, क्योंकि आज हमारी बहस की इब्तदा जो है वो अपोजिशन के गुजरावाला में जो 16 तारीख को जलसा हो रहा है उस पर मरकूज रहेगी, इसलिए हम वहां पर अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। तो नुमाइंदे सबसे पहले हमारे मौजूद हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे जाहिद महमूद साहब। जाहिद महमूद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जाहिद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अपोजिशन का जो जलसा हो रहा है गुजरावाला में, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो नहीं डाली जानी चाहिए, इन्हें आज़ादाना तौर पर जलसा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और दूसरे लीडरान ग्रामी अपोजिशन के, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके बैनर्स, उनके होर्डिंग्स उतार दिए गए हैं और उनके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद हालात नॉर्मल हुए हैं और होर्डिंग और बोर्ड और उनके दूसरे मामलात, जलसे के इंतजामात जो है वो नॉर्मली चल रहे हैं? जी, अगर बात की जाए गुजरावाला की तो यहाँ सियासी टेम्परेचर काफी गर्म है और जो पीडीएम इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी और दीगर जमातों का, वो 16 अक्टूबर को जलसा करने के लिए उन्होंने जिन्ना स्टेडियम के लिए दरख्वास्त दे रखी है। उनका कहना है कि अभी तक जो है हमें इसके लिए ओके का एनओसी नहीं कहा गया, एनओसी नहीं मिला अभी तक। जी 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 जी। और अगर उन्होंने कहा कि अगर हमें ये जलसे की इजाजत ना मिली तो हम जीटी रोड पर ही ये जलसा करेंगे। और जहां तक आपने बात की कि बोर्ड वगैरह उतारने की, तो सुबह हमने चंद देखा था कि ऐसा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुस्लिम लीग नून के चंद दोस्तों ने सोशल मीडिया पर ये कहा कि ये गलत हो रहा है, तो उसके बाद हमने देखा कि अभी तक जो है वो। अच्छा, क्या गहमा गहमी है वहाँ? कितना आप महसूस कर रहे हैं कि गुजरावाला शहर, सबसे पहले तो इसका पूछेंगे हम कि गुजरावाला शहर के लोग किस हद तक इन्वॉल्व है इस जलसे में और कितनी दिलचस्पी ली जा रही है? जी, गुजरावाला के लोगों का ख्याल है कि अगर पाक फौज के खिलाफ बात की जाए तो हम उसके हक में नहीं है। इसके अलावा
इंतजामिया जो है, जो महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है, लोग यहाँ परेशान हैं और शायद इस वजह से लोगों का ख्याल है कि हमें जमातों का साथ देना चाहिए। मुख्तलिफ जगह पर मीटिंग जारी हैं और जो कभी ना हो सका था मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की सियासी मीटिंग जो हैं वो जारी हैं। लोग परेशान तो हैं और ये भी उन्हें मुझे सिर्फ ये बताइए कि लोगों की जलसे में शिरकत जो है वो पूरे शहर से कितने फीसद लोग जो है वो जलसे में शरीक हो सकते हैं? हमने जो लोगों से पूछा तो तकरीबन हम समझते हैं कि अभी तक जो है वो कारकुन बकायदा जो है तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15 से 20% लोगों का ख्याल है कि हमें जाना चाहिए और जो 70% हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमें और इंतजार करना चाहिए। मतलब अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि जलसे में जाना है या नहीं जाना? जी, उस तरह की गहमी हमें नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब। तो अब्दुल्ला मलिक साहब, आपने हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू सुनी, वहाँ पे वो कुछ मुझे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार लग रहे थे जो गुफ्तगू वो कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में आप बताइए, आप जलसे को आप अपनी राय दें उन्हें। यकीनन वो ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहे थे, तो ग्राउंड रियलिटीज में यही होता है कि कोई भी जो जमात जलसा करने जाती है तो उन्हें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है कानून के मुताबिक तो उनसे परमिशन लेना जरूरी होता है, ताकि वो जब अलाउ करते हैं तो उसके साथ वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इस किस्म के जो बामी मुशावरे से चीज़ें तय होती हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा जलसे जुलूस तो होते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज के जो वजीर आज़म है, ये 2014 में जब इस्लामाबाद पर इन्होंने एक हजूम एक हल्ला बोला था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अब वो ये नहीं कह सकते कि हम अपोजिशन को जलसा नहीं करने देंगे, ये अपोजिशन का हक होता है। लेकिन जो बात आप करना चाहते हैं, मैं एक और बात करना चाहता हूं। देखिए, मेरी नज़र में जलसे जुलूस तब कामयाब होते हैं जब आप एक तब्दीली के लिए अपनी स्ट्रीट पावर को तैयार करते हैं। लोग तब्दीली चाहने के लिए उसमें बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि माजी में हमने देखा। लेकिन उस बहुत सारे जलसे जुलूस नाकाम भी हो गए। जैसे इमरान खान का जलसा जुलूस उस वक्त नाकाम हो गया था जब इस साबिक़ा हुकूमत ने अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल की थी, और मुद्दत मुकम्मल करने के बाद इमरान खान साहब 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें वजीर आज़म बने थे। अब भी नजर ये आ रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि अपोजिशन पार्टीज की ये जो काल है ये कबल वक्त है, इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। अगर तो अपोजिशन वाकई एक ही एजेंडे पर होती, वो महंगाई को होता, और फिर वो अगर हुकूमत को एक डेडलाइन देती कि आप इतने अरसे में ये तब्दीलियां ले आए, इलेक्शन रिफॉर्म ले आए, नैब की जो असलात है वो ले आए। उनका तो यह नकाती एजेंडा है कि इमरान खान घर वापस जाओ। ये देखें, ये एजेंडे बहुत दफा आए हैं। ये हमने माजी में भी देखा कि नवाज शरीफ भी जब साबिक़ा वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ सफ़ रहा थे तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं, और कहना चाहिए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ थी। और अगर नवाज शरीफ उस वक्त कामयाब भी हुए थे और बेनज़ीर की हुकूमत जब उल्टा दी गई थी 2 दफ़ा, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे थी। इससे मेरी मुराद ये है कि जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट आज भी किसी अपोजिशन पार्टी के पीछे नहीं होगी, उस वक्त तक हुकूमत को गिराना गैर आईनी तरीके से नहीं होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आईनी तरीका इख्तियार किया जाए और आपके पास नंबर पूरे हैं तो वो फिर फ्लोर है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हुकूमत। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मुमताज दानिश्वर जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। तो साहब बहुत शुक्रिया आपकी, मैं जानता हूँ कि इंतहाई मसरूफियात हैं और आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत मेहरबानी आपकी। तो हम गुजरांवाला में जो 16 तारीख को जलसा होने जा रहा है उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, जो इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है कि हम जलसे में इंतजामी सतह पर किसी किस्म की हर्डल नहीं डालेंगे, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि हम नहीं डालेंगे, और डाल तो रहे हैं। आज हमारे 5 लोग है गुजरांवाला सिटी का सादर बाजवा, उसको आज गिरफ्तार किया इन्होंने। उसके घर मीटिंग होनी थी, घर में मीटिंग होनी थी 4 दीवारी के अंदर, तो उनको और उनके 4 साथियों को गिरफ्तार करके ले गए।
بعد میں ہماری تنظیم گئی، اس پہ احتجاج کیا تو انہوں نے گرفتار وہ چھوڑا اس کو۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ان کو تو سانسیں اکھڑی ہوئی۔ کیا ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم وہاں پہ جلسہ کر کے لوگوں کو بتائیں۔ اور رہی بات یہ کہ انہوں نے اپنا 2 سال کے اندر پورا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور اس نے تو کہا تھا کہ میں 1 سال بعد اس ملک میں جو کچھ ہوگا اگر میں وزیر اعظم بنتا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ یہ ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹ ہے، اب یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہاں پہ لوگ کو مہنگائی سے مار دیا ہے، ان لوگوں نے تباہی کر دی ہے، آٹے کا بحران ہے۔ کل لاہور میں آٹا 100 روپے کلو بکا۔ تو یہ بتائیے چودھری منظور صاحب کہ یہ جو جلسہ ہے، یہ آپ کے جنوری میں آپ کا تحریک کی جو مارچ ہے وہ روانہ ہونا ہے اسلام آباد کی طرف، یہ اس حوالے سے میرا خیال پہلا بڑا جلسہ جو ہے وہ کل منعقد ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں یا پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی پاکستان کے لوگ نہیں آ رہے، مینلی تو گجرانوالہ اور گجرانوالہ ڈویژن کا جلسہ، یہ صرف فوکس ہمارا ادھر ہی ہے۔ آپ کا فوکس گجرانوالہ ڈویژن ہے، پورا پنجاب بھی نہیں ہے، پاکستان بھی نہیں ہے؟ پنجاب بھی نہیں ہے، پاکستان بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنے طور پر کوئی کارکن آنا چاہتا ہے تو ہم کیا اس کو روک تو نہیں سکتے، لیکن مین فوکس ہمارا ابھی دیکھیں نا، کل ہم نے پہلے گجرانوالہ ڈویژن کی میٹنگ کی جس دن یہ اناؤنس ہوا، اس کے فوری بعد ہم نے پھر اس کے بعد کل قاہرہ صاحب وہاں پہ گجرات میں میٹنگ کی ہے، آج انہوں نے سیالکوٹ اور نارووال کا وزٹ کر رہے ہیں، کل ہم گجرانوالہ جا رہے ہیں، اور پرسوں 14 تاریخ کو وہ جائیں گے قاہرہ صاحب بھی، میں بھی، ابھی آج ہمارے اسلم گیل صاحب گجرانوالہ بیٹھے ہیں، تو ہم جائیں گے حافظ آباد اور منڈی بہاولپور، تو مین ہمارا فوکس ادھر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ کیا کوئی یہ نئی تاریخ کوئی رقم کرے گا جلسہ، کوئی تعداد کے حوالے سے لوگوں کی یا اپنے نتیجے کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ دونوں حوالوں سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور پھر حکومت کی جو حالت ہے، جو کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں اس وقت، وہ جس طرح سے خود پرائم منسٹر آ کر کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں اور یہ ڈاکو ہیں اور میں پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا سب کو، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ ابھی تک جلسے کی اجازت نہیں دے رہے، ابھی تک جلسے کی اجازت نہیں دے رہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر جلسے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ ہم جی ٹی روڈ پہ جلسہ کریں گے۔ یہ وزیر اعظم نے مہنگائی روکنے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹائیگر فورس جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان روکے گی۔ یہ چودھری صاحب، یہ ٹائیگر فورس کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کچھ؟ یہ میرا خیال ہے ان کا کوئی خاندانی ورثہ ہے، وہ آپ کو یاد ہے جو جنرل نیازی تھے ان کو بھی ٹائیگر نیازی کہتے تھے، اور پھر وہ جو ان کا حال ہوا وہ ٹائیگر کا سب کے سامنے، تو جو ان کی ٹائیگر فورس ہے اس کا حال میں وہ جنرل نیازی کے ٹائیگر نیازی جیسا ہی ہوگا۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ کوئی ٹائیگر فورس بنائے یا بلی فورس بنائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مہنگائی تو آپ خود کر رہے ہیں، تیل کی قیمتیں کیا ہیں دنیا کے اندر، وہ ٹائیگر فورس نے کم کرنی ہے، آپ اتنا بڑا ٹیکس لے رہے ہیں، آپ نے 4 گنا 5 گنا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، 500 گنا ایک بار کی 500% دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا، ابھی پھر 262 کر دیا۔ بجلی کی قیمت ہمارے دور میں 8 روپے یونٹ تھی، ٹیوبل کی 5 روپے یونٹ تھی، اب اتنی کر دی ہے۔ تو یہ کس ٹائیگر فورس کیا جا کر کرے گی؟ وہاں پہ کرے گی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ ایک ریاستی اداروں کے پیرالل اپنی فورس بنا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ اور یہ جگہ جگہ پہ یہ پیسے بٹورتے پھرتی لوگوں سے بدتمیزیاں کرتے پھر کیا اقدامات کرنے چاہیے عمران خان کو وہ ٹائیگر فورس کو میدان میں لانے کی بجائے جس سے وہ مہنگائی کنٹرول کر سکے؟ نہیں، آلریڈی میکنزم موجود ہے نا، ذیلی انتظامیہ موجود ہے، پولیس موجود ہے، پورا ایک میکنزم موجود ہے۔ تو یہ کیوں نہیں استعمال کر رہے اس میکنزم کو؟ پتہ نہیں کیوں نہیں استعمال کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیسیکلی ریاست اور ریاستی اداروں پہ عدم اعتماد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ریاست اور ریاستی اداروں پر عدم اعتماد کر دیا، عدم اعتماد کر دیا انہوں نے۔ اچھا، اس کی وجہ میرا خیال ہے صاحب ظاہر ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یا اس قسم کے ادارے ہیں، سول ادارے ہیں، وہ شاید ان کے پاس انتظامی ادارے جو ہے
وہ شاید نواز شریف کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. یا یہ ہے یا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، حالانکہ طاقت ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے، قانون نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو جرمانہ کرے، مہنگائی کر رہا ہے تو اس کو پکڑے، اگر کوئی سٹور کر رہا ہے تو اس کو پکڑے. یہ اس کی بجائے ٹائیگر فورس لیے پھر رہے. بہت بہت شکریہ چودھری منظور صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اچھا وہ میں بات مکمل کر لوں. میرا کہنے کا مقصد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس اپوزیشن اتحاد میں جو مختلف پارٹیز ہیں ان کا مینیفیسٹو اور ان کا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. دیکھیے اب مسلم لیگ نون کے جو ہے سابقہ لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کا تو جو سیدھا ٹارگیٹ ہے نا وہ تو ہے ووٹ کی عزت دو، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو اس کو لائے ہیں. تو وہ فوکس کریں گے یقیناً مسلح افواج کو. اور پیپل پارٹی کی سیاست کنفنٹریشن کی سیاست نہیں ہے، پیپل پارٹی کا بالکل یہ اس کو فوکس نہیں کری. دونوں کے دیکھنا ایجنڈے میں ڈفرنس آ گیا. اگر کل نواز شریف والے استعفے کبھی بھی نہیں دیں گے، بلکہ جب عمران خان صاحب کے لوگوں نے 37 لوگوں نے دیا تھا تو اس وقت کے جو سپیکر تھے یا صادق صاحب ان کو واپس لے کے گئے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دیکھیے کل بھی جناب باجوہ صاحب نے بڑے اوپر ورڈ میں کہا ہے کہ ہم اس حکومت کے جمہوری طور پر ساتھ جب بھی حکومت ہمیں بلائے گی ہم آئیں گے. وہ میسج انہوں نے کنوے کر دیا کہ بھائی یہ لیکن یہ بات تو ہر حکومت کے حوالے سے کہی ہے نا، کسی کی بھی حکومت. اس سے تھوڑا سا نا خبر صاحب ڈفرنس ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے عمران خان صاحب کو لوگوں نے اپوزیشن کے لوگوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ سلیکٹڈ ہے، ہم یہ انہیں کوئی اور لائیں، فیسیلیٹیٹر کے ساتھ ہم بات کریں گے. یہ تھوڑا سا ڈفرنس آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ان ٹائملی تو سوری جو وداؤٹ ٹائمنگ کے یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا اپوزیشن کی پارٹیز حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ تو یہ روایت تو نہیں پڑنی، کیونکہ پھر اگلی حکومت کے خلاف یہ چیزیں چل پڑیں گی. میرا خیال ہے کہ اصلاحات کے ایجنڈے پر حکومت اگر رہیں اپوزیشن اور 5 سال حکومت کو کرنے بھی دیں اور اصلاحات بھی کروا لیں تو اگلی جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. عبداللہ ملک صاحب، ہم کہتے رہے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کارکن ہیں، عام کارکن، وہ حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے ایک ساتھ بہت مشکل ہے کہ وہ چلیں، لیکن اب تو نظر آ رہا ہے 16 تاریخ کو ہمارے ساتھ. دیکھیں ابھی تک تو بات آپ نے بھی صحیح کی، دیکھا لیڈرشپ کی بات ہے. اے پی سی میں بلاول بھٹو بھی بیٹھے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی بیٹھے، لیکن میں چونکہ لاہور کے ہم کارکنوں کو جانتے ہیں، آپ بھی جو اچھی طرح جانتے ہیں، پیپل پارٹی کا جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے نا، بھٹویس جسے ہم کہتے ہیں، وہ نون لیگ کے جلسے میں نہیں جائے گا. بوسے معاویہ میں کئی لوگ جھنڈے شنڈے لے کے چلے بھی جائیں گے. جو ہلکے کی پالیٹکس ہوتی ہے، جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں، جو الیکٹڈ بھی ہوتے ہیں لوگ، وہ لے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں. وہ ووٹ اپنے ووٹ جو کیڈر ہے نا پولیٹیکل، وہ جو ایک پارٹی کا کیڈر، اس سے ہٹ کے بھی لوگ کچھ جو آپ کے سمپتھائزر ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن جو کور ووٹ ہوتے ہیں جس نے تحریک چلانی ہوتی ہے. اچھا یہ بات ہم کرتے ہیں. ہمارے نون لیگ کے ایم این اے اظہر قیوم نائرہ صاحب اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم نائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب کیا سرگرمیاں ہیں، کیا تیاریاں ہیں؟ گجرانوالہ میں کیا ماحول دکھائی دے رہا ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی تک گورنمنٹ ہر روز ٹی وی پہ بیٹھ کے اور کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا جمہوری حق ہے جلسہ کرنا، لیکن ہم نے 2 ویک سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ابھی تک ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، جو کہ یہ خود پچھلے 4-5 سال سے ہماری گورنمنٹ میں ہر جگہ جلسے کرتے رہے، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. اور گجرانوالہ کی عوام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح پہلے وہ سابقہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے ہر دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ مسلم لیگ کا قلعہ ہے گجرانوالہ، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہ بات ثابت ہوگی. یہ جلسے کی اجازت نہ دیں گے تو پھر سارا گجرانوالہ میں اس دن انشاءاللہ جلسے کا ماحول ہوگا. تو نائرہ صاحب یہ وزیر اعظم عمران خان نے تو ابھی اعلان کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اپوزیشن کا جو جلسہ ہو رہا ہے اور آئندہ جو جلسے ہوں گے ان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور ان کو آزادانہ جلسے کرنے دیے جائیں. اس کے باوجود آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی اور آپ وہاں پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی بالکل ہم مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ویک سے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور وہ سٹیڈیم گجرانوالہ کا اس میں پہلے پی ٹی آئی بھی جلسے کرتی رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی جلسے کرتی رہی ہے، وہ سیفٹی کے حوالے سے ہر حوالے سے بہترین جگہ، اور ہم نے 2 ویک سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، آج تک ہمیں اس کا این او سی نہیں ملا. تو ہم کیسے یہ بات مان لیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلسے کی اجازت دے دیں؟ اگر ہمیں اجازت مل جاتی
تو ہم اس بات کو مان لیتے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کسی اور جماعت نے بھی جلسہ کرنا ہے اور اس کو NOC ہم نے دینا ہے, اس کی درخواست پہلے آئی تھی, یہ کیا ماجرا ہے؟ جی یہ دیکھیں ان کی شروع سے عادت ہے انتشار پھیلانا, اور ہم 3 4 5 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ریلی نکالیں گے PTI والے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس دن جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے یہ نہ پہلے کبھی ہم گھبرائے ہیں اور انشاءاللہ نہ ہم گھبرائیں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. یہ جلسہ گجرانوالہ کا اللہ کے فضل و کرم سے 16 تاریخ کو ہوگا اور بھرپور طریقے سے ہوگا اور جوش و خروش سے ہوگا. بہت شکریہ نیرا صاحب آپ کا. آپ کو اگر آپ بات کوئی اور کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. میری تو یہ حکومت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمیں اجازت دیں جلسے کی. اگر یہ نہ بھی اجازت دیں گے جلسہ تو ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن اگر یہ نہ کریں گے تو پھر عوام میں مزید جوش اور جذبہ بڑھے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نارا صاحب, بہت شکریہ. خبر صاحب نارا صاحب ایک بات تو صحیح کر, دیکھیے جو سینٹرل پنجاب ہے نا, یہ اس میں کوئی شک نہیں, جسے ہم GT روڈ بھی کہتے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. لیکن ہمیں اس وقت آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے اقتدار ایوان اعلیٰ سے اقتدار سے باہر نکالا, تو جب انہوں نے اس بنیاد پر GT روڈ کا انتخاب کیا تھا کہ جب وہ GT روڈ پر آئیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئیں, یہ تو اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا. حالانکہ اس وقت تازہ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر نکالا گیا تھا اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. میں نے جیسے کہا نا کہ نون لیگ کے پاس ووٹ بہت ہے, آج بھی اگر وہ الیکشن لڑیں تو پورا جو گجرانوالہ منی لڑکانا ان کے لیے ثابت ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آیا وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں انہیں سٹریٹ میں لے آئیں گے, ان کے ذریعے کیا حکومت گرا پائیں گے؟ یہ جو نا یہ ابھی بھی ایک مبہم سوال ہے. اس لیے کہ دیکھیں اگر بغض معاویہ میں بھی لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو یہ اس میں اپوزیشن کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, بلکہ یہ حکومت کی نااہلی ہے. دیکھیں حکومت پچھلے 2 سالوں سے کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, حکومت کے گورننس کے مسائل ہیں. جیسے بھی آپ نہیں, یہ تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ان 2 جماعتوں کو, جو لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, ان کو ریجیکٹ کیا اور عمران خان کو لائے. وہ دیکھیں میں وہی کہنے والے تھا کہ دیکھیں اگر حکومت اب یہ کہتی ہے کہ یہ چور ہیں ڈاکو, وہ ایک نیریٹو تھا ان کا, اور کاؤنٹر نیریٹو کی بنیاد پر حکومت آ گئی تھی پارٹی ان کی انصاف کی عمران کی اقتدار میں. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چور تھے. اب دیکھیں نا 2 سال ہو گئے ہیں, آپ چور ڈاکو کہتے اگر یہ نعرہ ہوتا الیکشن مینیفیسٹو کا پھر تو اچھی بات تھی. الیکشن ہو گیا, آپ کو اقتدار مل گیا, اچھا بولا برا ملا, آپ لائے گئے یا آپ آئے ہیں, اب آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے, ڈیلیوری نہیں ہو رہی. اب یہ مہنگائی کی آپ بات کر رہے تھے, دیکھیے بنیادی طور پر تو جو 22 آئٹم ہے وہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کی فوڈ فیڈ کی, جس میں کھانے پینے کی اشیاء شامل ہوتی ہیں. اب وہ ٹرکل ڈاؤن ہو جاتی ہیں صوبائی حکومت کے محکموں کو. صوبائی حکومت پھر جو DCO کے ذریعے وہ فاق کے استعمال کرتی ہے. اب یہ میں آخری بات آپ سے بات کرتے ہیں, تھوڑا سا بریک سے پہلے میں چاہتا ہوں آغا وقار صاحب سے بھی بات کر لیجیے. دیکھیں جی, ابھی آپ کا جو نمائندہ تھا گجرانوالہ, اس نے ایک بہت کام کی بات کی کہ 15% لوگ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شامل ہوں, اور باقی کے 85% کہتے ہیں کہ اگر یہ اعداد و شمار نمائندے نے کیسے کر لی, اعداد و شمار کو چھوڑے, انہوں نے کہا جی ان کو خدشہ ہے کہ اس جلسے میں پاک افواج کے متعلق بات کی جائے گی, اس لیے ہم شامل نہیں ہوں گے. آپ اس کی ورڈنگ سن سکتے ہیں. تو جب اس وقت پرائم منسٹر نے کہا کہ اوپن میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں کہ آپ آگے جلسہ کریں, ایڈمنسٹریشن اگر وہ مخصوص جگہ انہیں نہیں دیتی تو یہ تو حکومت کے لیے بہت بڑی پرابلم, GT روڈ خود جلسہ گاہ بن جائے گا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس حکومت کی نااہلی در حقیقت انقلاب لانے کی طرف ایک قدم اٹھوا رہی ہے. کون سا انقلاب؟ جس میں آج ہی کی خبر ہے کہ ایک میڈیکل سٹور پہ گن پوائنٹ پہ صرف ایک میڈیکل پرسکرپشن لی گئی, ایک بندہ مر رہا تھا, اس کے بچے انقلاب نہیں رہا صاحب, یہ لاقانونیت ہے. نہیں, اس کو آپ خانہ جدید بھی کہہ سکتے ہیں. انقلاب نہ, انقلاب ایک مثبت لفظ ہے. یہ واقعات تو سال ہر سال سے نہیں, لیکن آٹے کی قیمت مہنگی ہو آپ کا مطلب ہے کہ چور ڈاکو انقلاب نہیں آتے اس طرح. سبزی انقلاب عوام کے اندر انقلاب کے لیے خون دینا پڑتا ہے. خون ہر سیاستدان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, چاہے چھوٹا جلسہ. میرا خیال ہے کہ ابھی وہ جس انقلاب کی بات آپ کر رہے ہیں, جس انقلاب کی بات 67 68 سے شروع ہوئی
اور آج تک وہی انقلاب کا نعرہ موجود ہے اور وہ انقلاب نہیں آیا، تو سر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ انقلاب نہیں آ سکا۔ آپ سے اختلاف کروں گا۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ بریک سے واپسی کے بعد ناظرین ہمارا جو دوسرا بڑا موضوع ہے وہ یہ ہے، سپریم کورٹ نے آج وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس کیا ہے۔ نوٹس کی وجہ یہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل احمد اویس نے عدالت کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ جب وہ پیش نہ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کنونشن سینٹر جو ہے وہاں پر جو انصاف لائرز فورم ہے، یعنی کہ تحریک انصاف کے وکیلوں کا جو فورم ہے، اس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس پہ عدالت برہم ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم وکیلوں کے ایک پارٹی کے ایک ونگ سے کیسے خطاب کر سکتا ہے؟ وہ وزیر اعظم تو پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، تمام وکلا کی تنظیموں کا وزیر اعظم ہے، تو پھر وہ خاص طور پر وہ اس کو کیسے ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک جو وکیلوں کا دھڑا ہے وہ اس کی تقریب میں جائے اور وہاں جا کے خطاب کر دیں؟ اور جسٹس فائز عیسیٰ نے اس پر تحریری حکم بھی جاری کیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف از خود نوٹس لیا جائے۔ تو ناظرین گرامی اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر قانون جناب خالد رانجھا۔ السلام علیکم خالد رانجھا صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سر وزیر وہ ذکر جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کا ہے، ہاں اٹارنی جنرل کا نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل جی احمد اویس صاحب، وہ ایڈوکیٹ جنرل ہے پنجاب، جی جی وہ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، جی اٹارنی جنرل نہیں۔ جی 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 بالکل وہ ایڈوکیٹ جنرل ہے جی۔ ہاں جی تو وہ پیش نہیں ہوئے، تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جو کنونشن سینٹر ہے وہاں پر انصاف تحریک انصاف کا جو ہے انصاف لائرز فورم اس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جسٹس صاحب جو ہے معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوتا ہے کہ وکلا کے ایک خاص دھڑے سے خطاب کرنے والا، یہ تو تمام جو وکلا کے فورمز ہیں یہ ان کا وزیر اعظم ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کنونشن سینٹر میں یہ وزیر اعظم کنونشن کر رہا ہے، کیا اس کنونشن سینٹر میں کنونشن کرنے کے لیے انہوں نے فیس ادا کی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات اٹھائے۔ تو آپ اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ سے رائے چاہیں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریمارکس دیے ہیں اور تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو ریکمینڈ کیا ہے آج خود نوٹس کے لیے، تو آپ اس پہ تفصیل سے ہمیں ذرا بتائیے گا۔ ہم ماضی کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کے جو وکلا ونگ ہے ان سے خطاب نہیں کرتے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے اوور سینسٹیوٹی شو کی ہے، یہ ایسی بات برہم ہونے والی نہیں ہے، اور وکلا کے دھڑے بے شمار ہیں، بے شمار گروپ سے اگر کوئی انوائٹ کرتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اور وہاں چلے جائے تو کوئی میسج ہی دیا ہوگا نا۔ لیکن یہ بات کہ ہاں جی آج خود نوٹس سپریم کورٹ لے، مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس آج خود نوٹس نہیں لے گا، ناٹ اے سچ اسمال میٹر۔ جب اتنی اتنی بڑی باتیں اگنور کر رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے بڑے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں اس کو تو جج صاحب اگنور کر رہے ہیں، اور چیف صاحب جو ہے میرا خیال میں نہیں سمجھتا کہ اس ایشو کے اوپر آئے گے۔ یہ ہم وکلا جو ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو وزراء کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ ایڈریس کرتے ہیں آ کے، جیسے
انہوں نے کانفرنس کی تمام پارٹیز کی، تو وکلاء سے کرنے والے وکلاء جو ہے یہ حصہ ہے باڈی پالیٹک کا ملک کا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس بات پہ ہاں اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ کارروائی ہے جو قاضی صاحب فیس کر رہے ہیں، اور جو موجودہ حکومتی پارٹی ہے اس کے جو وکیل ہیں آدھے انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آدھے انہیں ایکیوز کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایویژن آف ٹیکس کی ہے، اور آدھے ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ بحث کانٹروورسی ہے. جج صاحب کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور بالخصوص اگر آج خود ضرورت ہے تو کیا چیز خود بھی لے سکتے تھے. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اٹ از جسٹ اوور سینسٹیوٹی شون بائی دا کورٹ. آج کل کے ماحول میں یہ اسے ایوارڈ کی طرف کرتے تو بہتر تھا. مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو قاضی صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے یا ان کے بچوں کے خلاف جو کیسز ہیں یہ آدھی تحریک ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، آدھی ان کو اکیوز کر رہی ہے. اب یہ تو اپنا اس پہ جو باہر کے لوگ آج باتیں کر رہے تھے، لیکن وکلا کی اکثریت قاضی صاحب کا ساتھ نہیں ہے. پورے پاکستان کی بار کونسلوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. یہ ایک سوچ ہے نا جی، یہ ایک سوچ ہے. جیسے انہوں نے فیصلہ آج کیا کہ جو پلاٹ ہیں فوج کو تو نہیں مل سکتے، وکلا کو مل سکتے ہیں. بھائی کیوں وکلا کو مل سکتے ہیں؟ تو اگر آپ وکلا کو الیکٹریٹ بناتے ہیں تو اچھی بات نہیں. تو اپنا خالد راجہ صاحب، آپ ایک سماجیات میں بھی ہمارے بہت سرگرم سماجی رہنما بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو مہنگائی کے حوالے سے بھی آپ سے جاتے جاتے بات کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری مہنگائی ہے. اٹس اے فیلنگ آف دا گورنمنٹ. اور جو گورنمنٹ جو مرضی کام کرے، اگر مہنگائی کم نہیں کر سکتے دیر از سم فیلنگ سم ویئر. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو بجائے کہ کنونشن سینٹر میں جا کے وقت ضائع کرے، he should spend his time on how to control the prices in the country. گڈ. بہت شکریہ خالد راجہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے ملاقات رہے گی. تھینک یو ویری مچ جناب. میرے سینئر کے بعد بات کرنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک آپ نے کویشچن رکھا ہے اس پہ یقیناً میری بھی ایک رائے ہے. دیکھیے پہلے ہم یہ اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ از خود نوٹس جو ہمارا دستور کا آرٹیکل 184(3) ہے، اس کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جس میں ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہو اور لوگوں کی جانیں بچانا اچھا ضروری ہے اور وہاں پر جو حکومت وقت ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہو، تب چیف جسٹس پاکستان آج خود نوٹس لیتے ہیں، ماضی میں بھی لیتے رہے ہیں، اب بھی انہوں نے کئی دفعہ لیے ہیں ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، جو بھی سب جوڈس ہے. یقیناً یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ جو رانجہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے ایک دیوانے کیس میں جس کا کہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس میں یہ چیز کہنا کہ وزیر اعظم کیا کر رہے تھے، انہوں نے پرمیشن لی تھی یا نہیں لی تھی. دیکھیے ایک جمہوری وزیر اعظم کا آئین دستور کے تحت کہیں بھی معنی نہیں ہے کہ وہ کس طبقے کو ایڈریس کرے. وہ دیکھیں نا امور مملکت چلانے کے لیے کسی کو بھی بلا سکتا. ہم خود وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ سے اس وقت ملا کرتے تھے، ان کے پارٹی کے ونگ کے ناطے مسلم نون کے لوگ ملا کرتے تھے، پارٹیز کے لوگ ملتے ہیں، کور کمیٹی ملتی ہے، ایگزیکٹو کمیٹی وہ ملتی ہیں، بہت سی مثالیں ہیں. یہ ہم ریسٹرکشن نہیں کر سکتے. بالکل رانجہ صاحب نے صحیح کہا کہ جج صاحب نے اوور ڈوئنگ کی ہے اور اچھا نہیں لگتا، ان کے کوئی بائسز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب وہ عدالت میں بیٹھے ہوں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں، آنے والے چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف یقیناً ایک مقدمہ زیر سماعت ہے، لیکن اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک جوڈیشل میٹر ہے، اس کو بھی ان کے بردر ججز سالو کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے، راجہ صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو کھاتے میں نہیں لائیں گے کہ یہ بدر ہے. اگر ہم اس قسم کی روایتیں قائم کر دیں، اگر کوئی میٹر کسی بھی جج کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ نوٹس لیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر جو مقننہ اور جو مقننہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے ان کے درمیان کنفرنٹریشن پیدا ہو جائے گی. تو اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے تو پھر تو حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. ججز کو دیکھیے نا، ججز کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اب میں اب کیا کہوں، وہ میرے محترم، میں لائر ہوں. ایک اہم خبر ناظرین سے شیئر کروں گا. ناظرین، مشہور اور ایک مشہور ترین کیس جو
चंद हफ्ते पहले पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज बना, मोटरवे पर होने वाला उसके बच्चों के सामने, एक खातून के 3 बच्चों के सामने उसके साथ जो इज्तिमाई ज्यादती हुई थी, उसका मरकजी मुल्ज़िम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। हम यहाँ पर ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि लाहौर पुलिस ने मुल्ज़िम आबद अली को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद है जी, और ये गिरफ्तारी जो है फैसलाबाद से अमल में आई है, और इस हवाले से हम TV टुडे जो है वो आपको मजीद तफसीलात से आगाह करता है। ये यकीनन एक अच्छी खबर है। हम भी, सिविल सोसाइटी के अफराद भी, मीडिया भी कई 9 सितंबर से इस इशू के पीछे थे कि ये जो मरकजी मुल्ज़िम है इसको गिरफ्तार होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि पुलिस की ये एक बड़ी कार्रवाई है कि उन्होंने मुल्ज़िम आबिद को गिरफ्तार कर लिया। मेरा ख्याल है कि इस किस्म के हमने छेड़ ही दिया पॉइंट। लेकिन मलक साहब, इस वाकया के बाद इस किस्म के खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती के वाकयात बढ़ नहीं गए, बल्कि 4 दिन के बाद ये हुआ कि एक और औरत के साथ उसके बच्चों के सामने यही केस दोहराया गया। इसकी क्या वजूहत है? आशिफ साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो हम कहते हैं जी इसमें कानून साजी कर दीजिए। देखिए, हजारों की तादाद में हमारे यहाँ कानून मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वो इसलिए देखिए आज भी पुलिस का जो निजाम फरसूद है, वहां पर कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं होते। नाज़रीन, महंगाई बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान में इस वक्त, और मेरे ख्याल में महंगाई से बड़ा इशू कोई भी नहीं है। और शेख रशीद जो स्टैब्लिशमेंट के भी करीब तरीन होने का दावेदार है और इमरान खान के करीब तरीन होने के भी दावेदार है, शेख रशीद फरमाते हैं कि महंगाई के बायस अवाम का इमरान खान से इख्तलाफ हो गया है। और शेख रशीद का यह भी कहना है कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो अवाम का वजीर आजम और मौजूदा हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ मजीद बढ़ जाएगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज।